बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, फरीक मुखालिफ की तरफ से सैयदा ज़रात सलाम अलैहा की मज़लूमियत के बारे में ये एतराज़ किया जाता है कि इस कज़िये को सिर्फ सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब से नकल किया गया है और सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब को सिर्फ और सिर्फ अबान बिन अबी अय्याश ने नकल किया है। और अबान बिन अबी अय्याश की तज़ीफ़ को नकल करके फरीक मुखालिफ ये तासुर देने की कोशिश करता है कि सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब मौजू है, क्योंकि इसे नकल करने वाला सिर्फ अबान बिन अबी अय्याश है जो कि ज़ईफ़ है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत अमर यह है कि सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब अबान बिन अबी अय्याश के अलावा दीगर रावियान से भी नकल हुई है, लेकिन हमारा फरीक मुखालिफ इस पर बज़िद है कि यह किताब फ़कत अबान बिन अबी अय्याश से ही नकल हुई है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तआला अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, व इन्ना कसीरन ला युज़िल्लूना बिअवाइहिम बिगैर इल्म इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिल मुतदीन। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर माज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर लोगों को गुमराह करते हैं। आपका रब हद से तजावुज करने वालों को यकीनन खूब जानता है। सूरह अल-नाम आयत नंबर 119। मोमिनीन कराम, सैयदा ज़रात सलाम अलैहा की मज़लूमियत के बारे में इंशाअल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम का मौजू फ़कत सुलैम बिन कैस की किताब और उसे नकल करने वाले रावियान के बारे में है और उनकी सही असनात के बारे में कि आया ये किताब हमारे पास सही असनात के साथ नकल हुई है या नहीं। तो सबसे पहले आते हैं जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली की तरफ। तो जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली कौन थे? सुलैम बिन कैस हिलाली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कद्र असहाब में से थे। जैसा कि शेख बरकी ने अपनी रिजाल के सफ़ा 37 में उनको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलिया में शुमार किया है, और शेख नजाशी ने अपनी अल-फ़हरिस्त के सफ़ा 8 में उनको सरफ़ साले में शुमार किया है। शेख बरकी का उनका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलिया में शुमार करना और शेख नजाशी का उनको सल्फ़ साले में शुमार करना उनकी तौसीफ़ के लिए काफ़ी है। शेख तूसी रहमुल्लाह और शेख बरकी रहमुल्लाह अपनी अपनी रिजाल की किताब में ये नकल करते हैं कि जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे। अब जो ये कहा जाता है कि जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में शहीद हो गए थे, तो इस कौल को आका खोई अपनी किताब मुजम्मा रिजाल और हदीस की जिल्द 8 में सुलैम बिन कैस के तर्जुमा में तफसील के साथ रद्द करते हुए कहते हैं कि शेख तूसी और शेख बरकी की गवाही इस बात पे दलालत करती है कि ये इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, और जिस रवायत में ये तस्करा हुआ है कि ये अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दौर में शहीद हो गए थे, तो वो शेख कशी की वो रवायत की जो सनद है वो ज़ईफ़ है। तो अब हम आते हैं जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब को नकल करने वाले रावियान की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब को नकल करने वाले फ़कत अबान बिन अबी अय्याश ही नहीं बल्कि और भी रावियान हैं। जैसा कि शेख गज़ायरी अपनी किताब तफसीर के साथ नकल करते हैं, वासनीदो हाज़ल किताब तख्तलिफ़ो, यानी इस किताब की जो संदें हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी ये फ़कत सुलैम की किताब अबान बिन अबी अय्याश से नकल नहीं हुई, बल्कि ये किताब अबान के अलावा दीगर रावियान से भी नकल हुई है। और इसी तरीके से शेख तूसी ने भी अपनी अल-फ़हरिस्त में इसकी 2 असनाद का जिक्र किया है, और शेख नजाशी ने भी अबान के अलावा इसकी सनद को जिक्र किया है अपनी अल-फ़हरिस्त में। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अबान बिन अबी अय्याश के बारे में। तो अबान बिन अबी अय्याश के बारे में उलमाए इमामिया में 2 तरह के अक़वाल पाए जाते हैं। एक कौल है उसकी तज़ीफ़ का और दूसरा है उसकी तौसीक़ का। तज़ीफ़ के हवाले से तो शेख इब्न गज़ायरी और शेख तूसी के अक़वाल को नकल किया जाता है, लेकिन हमारे
علماء امامیہ میں سے کئی محققین علماء رجال کا یہ نظریہ ہے کہ علماء امامیہ میں ابان بن ابی عیاش کی تضعیف جو ہے وہ علماء عامہ سے نقل ہوئی ہے، جیسا کہ آقا ابو علی الحائری اپنی کتاب منتہا المقال جلد 1 صفحہ 132 میں کہتے ہیں کہ اس میں تدبر کرنا چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ ابان کی تضعیف عامہ سے ہم میں نقل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آقا ممکانی تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 66 میں بھی یہی قول نقل کرتے ہیں، اور اسی لحاظ سے سید محمد علی ابطئی تہذیب المقال جلد 1 صفحہ 199 میں اور سید صفائی خانصاری اپنی کتاب کشف الاسرار جلد 2 صفحہ 30 میں بھی یہی قول نقل کرتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش کی جو تضعیف ہے وہ عامہ سے عام تشیع کے علماء میں نقل ہوئی ہے۔ ہمارا فریق مخالف فقط ابان بن ابی عیاش کی تضعیف کو نقل کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ ابان بن ابی عیاش چونکہ ضعیف ہے، اس بنا پہ اس جو سلیم کی کتاب ہے وہ ہے ہی موضوع۔ ابان بن ابی عیاش کی تضعیف کے حوالے سے تفصیلی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ سابقہ کئی پروگراموں میں ہو چکی ہے۔ آج ہم فقط ابان بن ابی عیاش کی توثیق کے بارے میں نقل کریں گے کہ ہمارے کن کن محققین علماء رجال نے ابان بن ابی عیاش کی توثیق کو نقل کیا ہے۔ تو ابان بن ابی عیاش کی توثیق کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں قول ملتا ہے ہمارے متقدمین علماء میں سے ہیبت الصغریٰ کے ایک عالم دین تھے، ہمارے جو محقق رجال تھے سید علی بن احمد حقیقی، جن کے بارے میں شیخ نجاشی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی مختلف کتابیں تھیں، جن میں سے ایک ان کی کتاب الرجال تھی۔ اب یہ کتاب الرجال جو ہے سید علی بن احمد حقیقی کی، یہ علامہ حلی تک پہنچی ہے، اور علی بن احمد حقیقی کے اقوال کو کثرت سے علامہ حلی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں نقل کیا ہے اور ان کے اقوال پر اعتماد کیا ہے۔ تو سلیم کے ضمن میں علامہ حلی سید علی بن احمد حقیقی کی کتاب سے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں ایک قول نقل کرتے ہیں، جس کو ہمارے دیگر علماء امامیہ نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ سید علی بن احمد حقیقی نقل کرتے ہیں انہو کانا فاسد المذہب ثم رجع، یعنی وہ پہلے فاسد المذہب تھا، پھر اس کے بعد وہ حق کی طرف پلٹ آیا۔ اور اسی قول کو سید علی بن احمد حقیقی سے نقل کیا ہے آقا صالح زندرانی نے اپنی کتاب شرح اصول الکافی جلد 2 صفحہ 139 اور دیگر مواقع میں بھی، اور شیخ عبدالنبی الکاظمی نے تکملۃ الرجال صفحہ 1 صفحہ 68 میں، اور آقا تقی تستری نے قاموس الرجال جلد 1 صفحہ 94 میں۔ یعنی انہوں نے علی بن احمد حقیقی کے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے ابان بن ابی عیاش کی توثیق کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی محققین علماء رجال امامیہ نے ابان بن ابی عیاش کی توثیق کو نقل کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ علی بن احمد حقیقی کے قول کی بنا پر اس کی توثیق کی ہے، دوسرا ابان بن ابی عیاش کی توثیق اصحاب الاجماع کا ابان بن ابی عیاش سے نقل کرنا، اس بنا پہ ہمارے علماء محققین نے ابان بن ابی عیاش کی توثیق کو نقل کیا ہے۔ تو توثیق کے اقوال میں سے ہمارے پاس مختلف اقوال ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ آقا عبداللہ ممکانی جو کہ ہمارے علماء رجال میں سے ایک بڑے عالم تھے، جنہوں نے اپنی تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 69 میں ابان بن ابی عیاش کو ممدوح قرار دیا ہے، اور اس کتاب کے حاشیہ میں اس کے جو کتاب کے جو محقق ہیں شیخ محی الدین ممکانی، انہوں نے صفحہ 70 میں یعنی تنقیح المقال کی جلد 3 کے صفحہ 70 میں ان کو جلیل القدر کہا ہے اور انہیں ثقات میں شمار کیا ہے۔ اور شیخ نمازی شاہرودی اپنی کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث صفحہ 85 جلد 1 میں انہوں نے ابان بن ابی عیاش کی توثیق کی ہے، اور آقا حسین مظہری الثقات الاخیار میں ان کی توثیق کو نقل کرتے ہیں صفحہ 34 میں۔ اسی لحاظ سے آقا محمد جعفر بن محمد طاہر کرباسی جو کہ متوفی ہیں 1175 ہجری، وہ اپنی کتاب اقلیل المنج صفحہ 284 میں ان کی مد کو نقل کرتے ہیں، اور
احمد بن علی عقیقی کے قول کی بنا پر انہوں نے ان کی مد نقل کی ہے۔ اسی لحاظ سے شیخ ہادی نجفی اپنی کتاب موسوعہ احادیث اہل البیت جلد 1 صفحہ 196 میں ابان کو حسن قرار دیتے ہیں، اور سید صفائی خانساری نے کشف الاستار جلد 2 صفحہ 30 میں ابان بن ابی عیاش کی مد کو نقل کیا ہے۔ علماء میں سے ہیں اور مکے کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عیان الشیعہ جلد 5 صفحہ 50 میں ابان بن ابی عیاش کو حسن قرار دیے ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہی ابان بن ابی عیاش کی جو اسناد ہیں جو کہ کافی اور دیگر کتب میں نقل ہوئی ہیں، ان کی توثیق علامہ مجلسی نے میرات العقول اور شیخ ہادی نجفی نے اپنی کتاب موسوعہ احادیث اہل البیت میں انہوں نے ابان بن ابی عیاش کی اسناد کی توثیق کی ہے۔ تو یہ تو تھے وہ اقوال جن میں ابان بن ابی عیاش کی توثیق نقل ہوئی ہے، جس کو ہمارا فریق مخالف کبھی بھی بیان نہیں کرتا۔ ابان بن ابی عیاش کی اس توثیق کے بعد یہ چیز آشکار ہو جاتی ہے کہ ابان بن ابی عیاش علماء امامیہ کے نزدیک مختلفاً فی ہے، یعنی اس کے بارے میں جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں ضعف والے بھی اقوال ملتے ہیں اور توثیق والے بھی اقوال ملتے ہیں۔ ایسا کہ شیخ طوسی کی الفہرست میں جو سند نقل ہوئی ہے اس میں ابان بن ابی عیاش کے علاوہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن علی سیرفی، جو کہ ابو سمینا ہے، جو کہ مشہور کذاب غالیوں میں سے تھا، اور دوسری جو رجال کشی کی سند ہے اس میں ابان بن ابی عیاش کے علاوہ 2 راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں۔ ان اسناد کو نقل کرنے کے بعد ہمارا فریق مخالف یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ابان بن ابی عیاش کے علاوہ بھی جو وہ سند بیان ہوئی ہے اس میں بھی راویان ضعیف ہیں، لہذا یہ کتاب جو ہے وہ موضوع ہے۔ اب ہم ان 2 اسناد کے علاوہ ان اسناد کی طرف آتے ہیں جو کہ ابان بن ابی عیاش تک جن کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارے متقدمی علماء نے ابان بن ابی عیاش تک مختلف سندوں سے اس کتاب کو نقل کیا ہے، جن میں سے کئی اسناد صحیح بھی ہیں، جن میں سے 1-2 کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ شیخ کلینی اپنی کتاب الکافی میں ایک سند نقل کرتے ہیں، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن حماد بن عیسیٰ عن عمر بن عزینہ عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم بن قیس۔ اب یہ جو سند ہے اس میں ابان بن ابی عیاش کے علاوہ جتنے بھی راویان ہیں وہ تمام ثقات میں سے ہیں، یعنی ان میں سے کسی کی بھی جرح وارد نہیں ہوئی، اور علامہ مجلسی نے میرات العقول جلد 1 صفحہ 142 میں اور شیخ ہادی نجفی نے موسوعہ احادیث اہل البیت میں جلد 12 صفحہ 83 میں اس کی سند کو معتبر کہا ہے۔ اسی لحاظ سے ابان بن ابی عیاش تک کی دوسری سند کی طرف اگر ہم آئیں تو شیخ صدوق رحمہ اللہ کی سند کو نقل کیے دیتا ہوں، جو وہ اپنی کتاب الکمال الدین و تمام النعمہ میں صفحہ 270 میں نقل کرتے ہیں، حدثنا ابی حدثنا سعد بن عبداللہ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن ابی عمیر عن عمر بن عزینہ عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم۔ تو اس سند میں بھی ابان بن ابی عیاش کے علاوہ جتنے راویان ہیں وہ تمام ثقات میں سے ہیں، اور ان میں سے کسی پر بھی جرح نقل نہیں ہوئی۔ تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ابان بن ابی عیاش کی جو 2 اسناد فہرست طوسی اور رجال کشی سے نقل کی جاتی ہیں، اور ان پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے فریق مخالف کی طرف سے کہ ابان کے علاوہ اور دیگر راویان بھی مجہول ہیں، تو یہ سلیم بن قیس کی کتاب کے موضوع ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ جو 2 اسناد نقل کیے ہیں میں نے، ایک شیخ کلینی کے الکافی سے اور دوسرا کمال الدین و تمام النعمہ جو شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان جو اسناد نقل کیے ہیں اس میں ابان بن ابی عیاش کے علاوہ جو یہ دونوں سندیں ہیں وہ صحیح ہیں، اور یہ پہلے ہی ثابت کیا جا چکا ہے کہ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں علماء امامیہ میں 2 آراء ہیں اور یہ مختلفاً فی ہے۔
اس پہ مزید بات جو ہے وہ ہم لاسٹ میں بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ ابان بن ابی عیاش کی تضعیف جو علماء عامہ کی طرف سے نقل کی جاتی ہے، وہ ان میں سے ایک دو اقوال کو میں نقل کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو قول سب سے زیادہ جو نقل کیا جاتا ہے وہ ہے جی شعبہ بن حجاج کا قول۔ ابن عدی اپنی کتاب کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے کہا میں نے شعبہ کو کہتے ہوئے سنا میں اپنی والدہ سے 70 مرتبہ زنا کروں مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ابان بن ابی عیاش سے کوئی حدیث بیان کروں۔ یعنی شعبہ بن حجاج کو اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ ابان بن ابی عیاش سے نقل کرے، جبکہ علماء عامہ کی کتب میں شعبہ بن حجاج کی ابان بن ابی عیاش سے نقل کردہ روایات کئی موجود ہیں، تو اس قول کی تو یہاں سے بھی نفی ہوتی ہے۔ دوسرا، شعبہ بن حجاج کی جو تضعیف نقل ہوئی ہے، شعبہ بن حجاج کی طرف سے جو تضعیف نقل ہوئی ہے وہ کس بنیاد پہ ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں میں نے شعبہ سے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ابان بن ابی عیاش پر آپ جرح کرتے ہیں، کیا آپ پر کوئی چیز اشکار ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ شعبہ نے کہا یہ ایک زن ہے جو یقین سے مشابہ ہے، یعنی شعبہ بن حجاج کا ابان بن ابی عیاش کی تضعیف کرنا جو ہے وہ فقط زن کی بنیاد پر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زن جو ہے وہ یقین کے مشابہ ہے، جبکہ زن تو کبھی بھی یقین کے مشابہ نہیں ہوتا بلکہ وہ یقین کے الٹ ہوتا ہے۔ تو زنی بات کی تو ویسے بھی اکثر موارد میں اس کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں سورہ نجم کی آیت 28 میں فرماتا ہے اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ بس زن کی پیروی کرتے ہیں اور زن حق میں کوئی کام نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں تو ارشاد ہوتا ہے کہ حق زن میں کوئی کام نہیں دیتا، اور شعبہ بن حجاج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زن جو ہے وہ یقین کے مشابہ ہے۔ اب یہ تو قرآن سے تو نفی یہیں سے ہو رہی ہے شعبہ بن حجاج کی قول کی۔ اور دوسرا سورہ الحجرات کی آیت بھی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یعنی اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ انہی گناہوں میں سے ایک یہ گمان بھی ہے جو کہ شعبہ نے اس پر کیا ہے ابان بن ابی عیاش پہ۔ اب شعبہ کے علاوہ ایک اور روایت بھی نقل کی جاتی ہے، قول نقل کی جاتا ہے علی بن مسہر کا، جو کہ اوکیلی نے اپنی ضعفاء میں بھی نقل کیا ہے اور مسلم نے اپنی صحیح میں بھی مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ابان بن ابی عیاش کا پوچھا، تو جو انہوں نے 1000 روایات نقل کی ہوئی تھی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے فقط 5 کو پہچانا اور باقی کو رد کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب امر یہ ہے کہ خواب میں سے کسی راوی کی جو ہے وہ جرح نقل کی جا رہی ہے، اور خواب کے ذریعے سے کسی بھی راوی کی جرح و تعدیل کرنا جو ہے وہ اس کے راوی کے گمان اور ظن پر منحصر ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں سے پہلے بھی 2 آیات کو کوٹ کر چکا ہوں کہ ظن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی یقین نہیں دلا سکتا، تو لہذا یہ جو شعبہ کی طرف سے جو تضعیف آئی ہے ابان بن ابی عیاش کی یا علی بن مسہر کا جو خواب ہے یہ فقط ظن پر ہی مبنی ہے۔ علماء عامہ میں ابان بن ابی عیاش کے بارے میں اچھی راوی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں عمر بن علی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش جو تھا وہ ایک صالح بندوں میں سے تھا، اور ابن قتیبہ المعارف کے صفحہ 420 میں نقل کرتا ہے انہو کان فقیہا صالحا، یعنی وہ فقیہ تھا اور صالح بندوں میں سے تھا۔ اسی لحاظ سے ابن حبان ابان بن ابی عیاش کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ وہ عبادت گزاروں میں سے تھا اور راتوں کو وہ نماز کے لیے بیدار رہتا تھا اور دن کو روزے رکھتا تھا۔
تو یہ جو اقوال ہیں لاسٹ میں، یہ جو ابھی 2-3 میں نقل کیے ہیں 3 اقوال، یہ ابان بن ابی عیاش کی تعدیل کے لیے علماء عمل میں سے کافی ہیں۔ تو یہاں تک تو بات تھی ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے کہ جو ان پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ سلیم بن قیس کی کتاب فقط اس سے نقل ہوئی ہے اور وہ ضعیف ہے، تو اس لحاظ سے سند بھی ضعیف ہے۔ تو میں نے ابان بن ابی عیاش کے علاوہ بھی سند نقل کی ابان بن ابی عیاش تک کی جو کہ صحیح السند ہے، اور ابان بن ابی عیاش کی بھی توثیق کو میں نقل کر چکا ہوں۔ تو یہاں تک تو تھی بات ابان بن ابی عیاش کی۔ اب آتے ہیں جناب سلیم بن قیس سیلالی کی کتاب کو نقل کرنے والے دیگر راویان کی طرف۔ تو یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلوں کہ سلیم بن قیس سیلالی کی جو کتاب ہے وہ بنیادی طور پر 4 راویان سے نقل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ابان بن ابی عیاش، جن کے بارے میں ابھی تفصیل سے ڈسکس ہو چکی ہے، اور دوسرے ہیں ابراہیم بن عمر یمانی یا سنانی، اور تیسرے ہیں ابان بن تغلب، اور چوتھے ہیں ابراہیم بن عثمان یا جنہیں ابراہیم بن عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ابراہیم بن عمر سنانی کے بارے میں۔ ابراہیم بن عمر سنانی یا یمانی جو ہیں وہ شیخ نجاشی رحم اللہ اور شیخ توسی رحم اللہ نقل کرتے ہیں کہ وہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور شیخ نجاشی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اصحاب کے شیخ تھے اور ثقات میں سے تھے۔ تو یہ تو تھی ابراہیم بن عمر یمانی کی توثیق۔ اب جو فقط مضمر ہے اس بات پہ کہ ابان بن ابی عیاش سے ہی نقل ہوئی ہے، تو اس کے لیے میں پہلے بھی ایک اور نقل کر چکا ہوں جناب غزالی کا، جناب ابن غزالی کا، کہ وہ کہتے ہیں واسنید و حاضر کتاب میں تختلف ہو، یعنی اس کی اسناد جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک تو ابان بن ابی عیاش سے نقل ہو چکی ہے، اور دوسری ہے ابراہیم بن عمر یمانی کی، جن کی توثیق ابھی میں نے نقل کی ہے۔ تو ان کی ان اسناد کی طرف آتے ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ ہمارا فریق مخالف رجال نجاشی سے ایک سند نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس سند میں محمد بن علی سیرفی ہے جو کہ ضعیف ہے، قذاب ہے، لہذا یہ سند بھی ضعیف ہو گئی۔ حالانکہ اس سند کے علاوہ اس پر بھی بات تمام ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم بن عمر یمانی کے واسطے سے جو سلیم سے نقل ہوئی ہیں اس کی سند ہے جی شیخ کلینی اپنی کتاب الکافی جلد 1 صفحہ 191 میں، اور جلد 8 صفحہ 541 میں جو سند نقل کرتے ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ کلینی کہتے ہیں علی بن ابراہیم ان ابی ان حماد بن عیسیٰ ان ابراہیم بن عمر یمانی ان سلیم بن قیس۔ اب اس سند میں کوئی ایک بھی راوی ایسے نہیں ہے جو ضعیف ہو، تمام راویان جو ہیں وہ ثقات میں سے ہیں، یعنی ابراہیم بن عمر سنانی کے واسطے سے سلیم تک کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی توثیق ہمارے تمام علماء نے کی ہے۔ اور ابراہیم بن عمر یمانی جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں شیخ نجاشی و شیخ توسی سے کہ وہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور جو جناب سلیم تھے وہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جیسا کہ شیخ برکی اور شیخ توسی رحم اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو یہ تھی ایک سند جو کہ ابراہیم بن عمر یمانی کے واسطے سے سلیم تک کی ہے صحیح۔ دوسری سند جو ہے وہ ہے شیخ صدوق رحم اللہ نے نقل کی ہے، وہ ہے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ قال حدثنا محمد بن حسن صفار ان احمد بن محمد بن عیسیٰ ان حسین بن سعید ان حماد بن عیسیٰ ان ابراہیم بن عمر یمانی ان سلیم بن قیس ان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس سند میں بھی جتنے راویان نقل ہوئی ہیں وہ تمام ثقات میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو اسناد ہیں وہ بصائر الدرجات صفحہ 73 شیخ صفار کی کتاب ہے اس میں موجود ہیں۔ تو عمر بن یمانی کے واسطے سے سلیم کی جو کتاب ہے ہمارے پاس
شیخ نجاشی کی کتاب میں دی ہوئی سند کے علاوہ دیگر اسناد صحیحہ کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے، جیسے کہ یہ سند بھی میں نقل کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں جی جناب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کی تیسری سند کی طرف، اور وہ نقل ہوئی ہے ابان بن تغلب کی طرف سے۔ ابان بن تغلب جو ہیں وہ ہمارے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے ائمہ کے، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، جیسا کہ شیخ نجاشی رقم 7 میں نقل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اصحاب میں عظیم المنزلت تھے، اور وہ قاری قرآن میں سے تھے اور ثقات میں سے تھے، اور شیخ توسی بھی کہتے ہیں وہ ثقات میں سے تھے اور جلیل القدر تھے اور ہمارے اصحاب میں عظیم المنزلت تھے۔ تو ابان بن تغلب جو ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی ہیں، تو اور سلیم جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، تو ان کا سماعت آلریڈی ثابت ہی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف۔ تو سند ہے، شیخ صدوق رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں حدثنا ابی رضی اللہ عنہ قال حدثنا سعد بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسیٰ عن عبداللہ بن مسکان عن ابان بن تغلب عن سلیم بن قیس ہلالی۔ اب یہ جو سند ہے یہ شیخ صدوق نے اپنی 3 کتابوں کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ 262، الخصال باب ثانی العشر صفحہ 475، عیون الاخبار الرضا جلد 1 باب 6 رقم 17 صفحہ 52 میں نقل کی ہے، اور شیخ صدوق رحمہ اللہ کے جو والد ہیں جناب حسین بن علی، انہوں نے اپنی کتاب الامامہ والتبصرہ میں نقل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ خراز قمی نے کفایت الاثر صفحہ 46 میں اسی سند سے سلیم بن قیس ہلالی کی روایت کو نقل کیا ہے، اور اس سند میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، بلکہ تمام راویان جو ہیں ثقات میں سے ہیں، اور سب کی یعنی تمام راویان کا ایک دوسرے سے سماع ثابت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو نقل کرنے والے چوتھے راوی ابراہیم بن عیسیٰ کی طرف، یا جنہیں ابن عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں شیخ نجاشی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفہرست کے رقم 25 میں نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم بن جو عیسیٰ ہیں وہ امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور ثقہ تھے، کبیر المنزلہ تھے، اور کثیر الروایہ تھے۔ یعنی یہ ابراہیم بن عثمان یا ابراہیم بن عیسیٰ جو ہیں یہ ثقات میں سے ہیں علماء امامیہ کے، اور ان کے واسطے سے بھی سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب نقل ہوئی ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے اس کی سند کو شیخ کلینی نے اپنی کتاب عثمان عن سلیم بن قیس ہلالی، اب اس سند میں جتنے بھی راویان ہیں وہ تمام ثقات میں سے ہیں، اور شیخ کلینی کی الکافی میں دی ہوئی اس سند کی توثیق کی ہے آقا یوسف بحرانی نے اپنی کتاب ادائق الناظرہ جلد 11 صفحہ 85 میں، اور اس کی سند کو صحیح و حسن کہا ہے، اور شیخ ہادی نجفی نے اپنی کتاب موسوعہ احادیث اہل البیت جلد 4 صفحہ 286 میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ تو یہاں تک تو تھا جناب سلیم بن قیس ہلالی سے نقل کرنے والے 4 راویان اور ان کی اسناد کا تذکرہ، جن میں ابان بن ابی عیاش کا تذکرہ تفصیل سے بیان ہوا۔ یعنی ابان بن ابی عیاش علماء امامیہ کے نزدیک جو ہیں وہ ان کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں، مختلف فی ہیں، تصحیح والے بھی اور توثیق والے بھی۔ توثیق والا قول بھی ہمارے متقدمین سے نقل ہوئے ہیں، اور اکثر علماء اسی توثیق کو نقل کرتے ہیں۔
اور دوسری جو ہے ابراہیم بن عمر یمانی کی سند، وہ بھی تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، یہ ہمارے ثقات میں سے تھے، اور ان کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، جو کہ شیخ کلینی شیخ صدوق کی کتب سے میں نے نقل کی ہے۔ تیسری سند جو ہے وہ ہے ابان بن تغلب کی، جو کہ شیخ صدوق اور شیخ صدوق کے والد اور خراز قمی رحم اللہ کی کتاب سے نقل کی گئی ہے، اور اس سند میں بھی کوئی راوی جو ہے اس پر جرح وارد نہیں ہوئی۔ اور آخری راوی ہیں ابراہیم بن عثمان، جو کہ شیخ کلینی نے ان کے واسطے سے سلیم سے نقل کیا ہے، اور اس سند کی توثیق جو ہے وہ آقا یوسف بحرانی نے عجائب الناظرہ میں اور شیخ ہادی نشوی قبلہ نے اپنی کتاب موسوعہ احادیث اہل البیت میں کیا ہے۔ اب ان تین صحیح الاسناد کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر ابان بن ابی عیاش ضعیف بھی مان لیا جائے تو اس صورت میں جو اس کا ضعف ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء محققین رجال نے یہ بات نقل کی ہے کہ جو کثرت ترک ہوتی ہیں وہ جو ضعیف ہی ہوں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، جیسا کہ علماء عامہ میں سے میں چند ایک حوالے نقل کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے مخالف جو ہیں فریق اس پر حجت تمام ہو جائے۔ تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 18 صفحہ 26 میں، ناصر البانی قبلہ نے تمام المنہ صفحہ 387 میں، اور اپنی کتاب سبل السلام جلد 1 صفحہ 116 میں، اور سید سابق نے فقہ السنہ جلد 1 صفحہ 75 میں یہ بات نقل کی ہے کہ جو ترک کی کثرت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے۔ اگر ابان بن ابی عیاش ضعیف بھی مان لیا جائے تو ابراہیم بن عمر سنانی، ابان بن تغلب اور ابراہیم بن عثمان یا ابن عیسیٰ کی جو اسناد ہیں وہ ہمارے پاس صحیح موجود ہیں، تو ابان بن ابی عیاش کی جو سند ہے اس کا جو ضعف ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک تھی بات جناب سلیم بن قیس ہلالی کی کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے وہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور 4 مختلف راویان کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے۔ ہمارے فریق مخالف میں سے انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں بیان کرتے ہیں ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے کہ آقا خوئی نے ان کو قذاب کہا ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی قذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں۔ جب دوسرے کسی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ آقا خوئی نے اپنی کس کتاب میں ان کو قذاب کہا ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں علی بھائی میرا سوال یہ کہ آپ نے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں علامہ آیت اللہ خوئی کا بتایا، انہوں نے ابان کو ضعیف کہا ہے، برائے مہربانی کتاب کا ریفرنس دے دیں۔ کتاب کا ریفرنس تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ شیعہ علماء سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ اسماء و رجال کے حوالے سے انہوں نے کہاں ڈسکشن کی ہوئی ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کون سی کتاب میں اس کو کہا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ آپ علماء امامیہ سے پوچھیں۔ تو جناب انجینئر مرزا صاحب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آقا خوئی رحم اللہ کی علم الرجال کی فقط ایک کتاب ہے اور وہ ہے معجم رجال الحدیث۔ معجم رجال الحدیث کی جلد 9 میں وہ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کی تفصیلی بحث کرتے ہیں صفحہ 226 سے 238 تک، اور وہ ابان بن ابی عیاش کی سند کے علاوہ جو اسناد بنتی ہیں ان پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ باقی جو اسناد ہیں وہ صحیح ہیں۔ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے وہ صحیح ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے، اور آقا خوئی نے اپنی کسی بھی کتاب میں خود ابان بن ابی عیاش کو قذاب نہیں کہا۔ اگر قذاب کہا ہے تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ وہ حوالہ عوام کے سامنے پیش کریں اور اپنے مدعا کو سچ ثابت کریں۔ تو ممنین کرام یہاں تک بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب جو ہے ہم تک صحیح سند کے ساتھ 3 مختلف صحیح اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور ابان بن ابی عیاش کے واسطے سے جو نقل ہوئی ہے ابان بن ابی عیاش کا ضعف ان 3 صحیح سند روایات کے بعد اس کا ضعف جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور جناب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب علماء امامیہ کے نزدیک ثابت شدہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.